अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आप लोग जानते हैं कि मुल्क का जो मुतवस्सित तबका है वो तो उनकी जो ज़िंदगी है वो महंगाई की वजह से बहुत ही मुश्किलात का शिकार रही। लेकिन अब जो नया बजट आया है उसमें जो सैलरी क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है वो हो या अपर मिडिल क्लास हो, उनके ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसतराब अब अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर तमाम तबकात के अंदर पाया जा रहा है और बड़ी परेशानी है। और इसको लिंक किया जा रहा है कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो एक वजह बन सकते हैं कि जिसके बाद कुछ इस्तेहकाम, कुछ स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आए, कोई ऐसी हुकूमत आए जो ओनरशिप ले अपने तमाम फैसलों की और एक जो है वो एक डायरेक्शन नज़र आए मुल्क के अवाम को, जिसकी वजह से उनकी एक कन्फ्यूजन और इस्तराब की कैफियत कम हो सके। दूसरी तरफ जो इलेक्शन का माहौल है वो इस तरह से हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर आप लोग जानते हैं कि तरमीम की गई, जिसके ज़रिए नाअहली की मुद्दत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की गई है। उससे नवाज़ शरीफ साहब को मुमकिना तौर पर फ़ायदा हो सकता है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो डिबेट कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से। सो ये एक बहस है जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे कि क्या नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, वतन वापस आना जिसको मशरूत किया गया था इंतखाबात से, उससे नून लीग को कोई फ़ायदा होगा इन हालात में जो इस वक्त मौजूद हैं। मियाँ साहब जो हैं उनके जो सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं PTI के चेयरमैन, वो मुमकिना तौर पे मैदान के अंदर नहीं होंगे। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब रियासत बार बार ये बात कह रही है कि 9 मई का जो वाक़यात थे उसके ऊपर उनके जो मास्टर माइंड है उसको कानून के शिकंजे में लाने के लिए सवालात हमसे हो रहे हैं। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि क्योंकि इन वाक़यात के मास्टर माइंड चेयरमैन PTI को ही करार दिया जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से। सो क्या ये जो सूरत हाल है इसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो फिर उनके पास क्या बयानिया होगा इंतखाबात से पहले अवाम के सामने रखने के लिए, बिलखुसूस जब मुआशी हालात ये हैं जो हमारे सामने हैं? क्या हालात साजगार हैं नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए? उनको कोई फ़ायदा होगा बयानिए की हद तक? ये एक तो हमारी डिबेट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरफ उनकी सियासत जा रही है। सिंध में 15 साल हुकूमत की, लेकिन उसके बाद जब कराची मेयर का इंतखाब है उसके अंदर शदीद धांधली के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे। ये एक तासुर पाया जाता है कि एक शफाफ इंतखाब के ज़रिए तो महज एक कराची का मेयर पीपल्स पार्टी जो है उसका इंतखाब नहीं करा सकी, तो फिर पंजाब के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है जरदारी साहब की, उसमें उनको कोई फ़ायदा होगा या इसी किस्म के कोई हरबे आजमाए जाएंगे पंजाब की हद तक भी, फिर उनकी अखलाकी स्टैंडिंग क्या रह जाएगी मुल्क के अंदर? क्योंकि इस वक्त जो PDM के अंदर पार्टीज़ मौजूद हैं वो अखलाकी एतबार से बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात करने के काबिल अब नहीं रही हैं। जहाँ आइन की बात होती है, जहाँ इंतखाबात की, और उनका काफ़ी लेड बैक किस्म का एक रवैया इसके ऊपर रहा है। तीसरी तरफ हम बात करेंगे कि PTI और PTI के चेयरमैन के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अब क्या उनके लिए मुस्तकबिल में रहा है कि जब DG ISPR बड़े खुल कर ये बातें कर चुके हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड अपने इदारे के अंदर भी एहतसाब कर रहे हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं। तो जो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ सिर्फ इस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये तासुर ज़ाइल होता है या नहीं होता, इसके ऊपर भी बात होगी। तो बहुत ख़ास हमारे मेहमान हैं जो गहरी नज़र रखते हैं मुल्की मामलात के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है रज़ा रूमी और इमदाद सोमरो साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं रज़ा रूमी साहब थोड़ी तफसीली मैं चाह रही हूँ कि एक जेनेरिक गुफ्तगू भी हो हमारी, लेकिन स्टार्ट करते हैं नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो इस वक्त बातचीत है। दुबई इंटरेस्टिंगली हमारे सियासतदानों की जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, सब वहाँ पर पहुँचे हैं। सो आप क्या देखते हैं नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए? क्योंकि इससे पहले जब वो गए थे और फिर जो हालात बने वो तो उन्होंने कहा कि उनके बयानिए से मुताबिकत रखते हैं, कुछ चीज़ों ने सपोर्ट किया उनके पॉइंट को, वो है PTI के चेयरमैन हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ख़ुद ये बात कहा जाना, उनका जो फॉल आउट है उसके अंदर इस बात का एतराफ़ करना कि ये जो कुछ किया गया उसमें PTI की सपोर्ट की गई और वो बैकफायर किया बुरे तरीके से। लेकिन इन सारे हालात के अंदर नून लीग के लिए क्या है, नवाज़ शरीफ साहब के लिए वापस आकर क्या है, जब जो वो मैदान में होंगे लेकिन उनके जो सबसे बड़े मुखालिफ थे वो और उनकी जमात ज़ेरे ताब है? जी देखिए अब्सा, अब ये जो पहिया है ना तारीख का, आज से 5 साल पहले ज़ेरे अताब थे मियाँ नवाज शरीफ और उनके जो सबसे बड़े हरीफ थे इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे बैठकर वो दनदनाते फिर रहे थे और फिर उनको इक़्तिदार भी दे दिया गया। 4 साल उन्होंने खूब इंजॉय किया, 5वें साल उन्होंने मुल्क में वो ऐसी आग लगाई और ऐसी जिसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी कॉज की, और आज पहिया बिल्कुल उलट गया है। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस आपने देखा कि वो बरी भी हो रहे हैं, वो जो तरमीम आ गई है उनकी नाअहली की 5 साल की लिमिट दे दी गई है। इसका ये मतलब है कि टेक्निकली स्पीकिंग अगर सुप्रीम कोर्ट कोई उसमें एडवर्स जजमेंट ना दे दे तो वो बेसिकली उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है और अब वो फिट हैं सियासी मैदान में
آ کر کام کرنے کے، اور ساتھ میں وہ کیا اس کو بولتے ہیں انتخابات لڑنے میں بھی. یہ اس وقت صورتحال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے. لیکن یہ کہ دیکھیے جو کچھ ہوا تھا 2016 17 18 میں وہ غیر فطری تھا، وہ سیاسی انجینئرنگ تھی، اور اس کا نقصان نواز شریف نے تو جو اٹھایا سو اٹھایا، ملک نے اس کا بہت نقصان اٹھایا ہے. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے ابسا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ انجینئرنگ بھی بھاری پڑے گی. نامعلوم کب ہم انجینئرنگ کے یہ فیز ختم کریں گے اور آرگینک سیاست کو پروان چڑھنے دیں گے. کیونکہ جو قاسم کے ابا کو بند کر کے ان کو میدان سے باہر کر کے آپ پھر ایک اگلے 5 سال کے بعد وہ پھر نکل آئیں گے اور پھر سے یہ پہیا گھومے گا. یہ ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے. سیاسی معاملات کو سیاسی میدان میں ہینڈل کرنا چاہیے. جی لیکن رضا صاحب میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پھر نواز شریف صاحب کے پاس بیسکلی ہوگا کیا کہنے کے لیے؟ پہلے جب انہوں نے بات کی تھی مجھے کیوں نکالا کی، یا گجرانوالہ میں انہوں نے جو جلسہ کیا تھا، وہ ان کے پاس ایک ماحول تھا، ان کے پاس کچھ تھا کہنے کو. اب ان کی جماعت کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں جو ان کے سیاسی مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے سیاسی مخالف کا جو انہوں نے جو فائٹ اپنے لیے یا جو انہوں نے جنگ کا ماحول بنایا تھا وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو نہیں بنایا تھا. تو میں بیسکلی صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پاس الیکشن کیمپین کے لیے کیا ہے کہنے کے لیے، جب معاشی ان کے جو سٹار پلیئر تھے ڈار صاحب وہ بھی پرفارم نہیں کر پائے؟ جی یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. نواز شریف صاحب ایک بڑی مشکل میں ان کو درپیش ہوگی جب وہ نکلیں گے. اگر وہ آتے ہیں اسیومنگ اور آ کے الیکشن کیمپین لڑتے ہیں تو ابسا ان کو پھر لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بیانیے کو کیوں ترک کر دیا، ووٹ کو عزت دو، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو تھا وہ کہاں گیا. اور پھر ساتھ میں نون لیگ سے سوالات بھی ہوں گے کہ آپ نے جو 40-50% مہنگائی کی، آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے پورا سال 14 مہینے لگائے، اور پیسے بھی انہوں نے آپ کو تڑپا کے ترسا کے دیے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سوالات تو لوگ پوچھیں گے. لیکن میاں صاحب کے پاس جو ہے دیکھیے یہی پھر ان کا جو تجربہ ہے اور ان کی جو سیاسی جسے کہنا چاہیے انسائٹ ہے، وہ اس کا ایک امتحان ہوگا، اور ان کے پاس یقیناً بہت کچھ ہوگا کہنے کا. وہ پھر ذکر کریں گے ان چند جرنیلوں کا جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو پورے 2022 میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے. پہلے بھی وہ کرتے رہے 3-4 سال. یہ جو آرٹیکل 63(1)(a) کی تشریح والی میں جج حضرات کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں جلدی انتخابات کروا دو جبکہ خیبر پختونخوا میں اس کا ذکر بھی نہ کرو. کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں کی اسمبلی ٹوٹی ہے تو وہاں پہ 90 دن اپلائی نہیں ہوتا. میں تو ابھی تک حیران ہوں اس بات پہ، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ہمارے دوست بات کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آئین کو فالو کریں، بالکل 90 دن میں انتخابات کروائیں، لیکن کے پی میں بھی تو کروائیں نا بھائی، وہاں کے لیے کیوں نہیں آرڈر دے رہے؟ ٹھیک رضا صاحب، آپ کی کچھ مصروفیت ہے ہمیں معلوم ہے، تو وہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ پروگرام کے اندر شامل کر لیں. مین وائل امداد سومرو صاحب، میری بڑی خواہش بھی تھی کہ ایک 1-on-1 آپ کے ساتھ نشست ہو، تو میں سومرو صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یہ ہم نواز شریف صاحب کی مستقبل کا کیا کیمپین کی کس طرز پہ ہوگی، یہ ایک ڈیجا وو قسم کی کیفیت بھی تو ہے سر، جو یہاں پہ رضا رومی صاحب بڑے حقائق پہ مبنی بات کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے جو لوگ نون لیگ کو چھوڑ کر جاتے رہے یا پی ٹی آئی کے اتحادی بنے، بڑے سخت باتیں اس وقت کی گئی تھیں. ہمیں یہ تو یاد ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ یہ جو لوٹے ہو گئے ہیں ان کی بچوں کی شادیوں میں کوئی نہیں جائے گا. لیکن اس ٹائم پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑے سخت تقاریر کی تھیں کہ یہ جو انہوں نے، بلکہ مجھے یاد ہے ان کے الفاظ تھے ایک موقع پر کہ میں ہاتھ جوڑ کے اپنی پارٹی کو کہتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ نہ لیا جائے. ہمیں اسی طرف اب حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر جو اتحادیوں میں باپ پارٹی تھی اس کے لیے بڑے نعرے لگائے گئے تھے ان کے خلاف کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ باپ پارٹی کا باپ کون ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون سے ملاقاتیں اس وقت کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ چیزیں جو ہیں یہ تاثر دیں گی کہ اب ان کے حق میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور ہو بہو وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں؟ سومرو صاحب اس کا آپ جواب دیجیے گا. مین وائل مجھے بتایا گیا نادیہ نکی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. نادیہ آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. سومرو صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں ابسا، جو رضا رومی صاحب نے بات کی نا کہ ہم ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، دائرے میں گھوم رہے ہیں مسلسل، اور یہ دائرے کا سفر ہم تب ختم کر سکتے ہیں جب پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کسی اور پر انحصار نہ کریں، چاہے عمران خان صاحب ہوں
یا پی ٹی آئی کے چیئرمین آپ کہہ لیجئے، چاہے پھر وہ آصف زرداری صاحب ہوں یا پھر میاں نواز شریف صاحب ہوں، یہ جب تک اپنے اون پر پولیٹکس نہیں کریں گے یا سیاسی معاملات کو آہستہ آہستہ، ظاہر انقلاب نہیں آ سکتا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، پاکستان بننے سے لے کے اب تک ان کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے وقت بھی آئے ہیں ہمارے ملک میں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود کر دیا گیا تھا۔ 2008 سے 2013 تک کا آپ کے پاس ایک آصف زرداری اور نواز شریف کا ایک کومبو تھا، جنہوں نے 18ویں ترمیم بھی کی، جنہوں نے اپنا NFC ایوارڈ بھی کیا۔ ظاہر ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ عمران خان صاحب 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا انتقام تھے، اس انتقام کے طور پر لائے گئے تھے، تو ایک ہمارے پاس ایک اچھی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیٹیکل فورسز کو اپنے اون پر پولیٹکس کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کی حکومتوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، مطلب اگر آج وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب، ان کو لگتا ہے کہ ان کو ان پٹ چاہیے پاکستان کی فوج کی، پاکستان کے آرمی چیف کی، ظاہر ہے وہ تو اس کو تو اپنا اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی یہ دیکھا جائے کہ جی اپنا اسی کا انتظار کیا جائے کہ پہلے فلاں کو ختم کر دو تو اس کے بعد پھر ہم اپنی پولیٹکس کریں گے، یہی PTI کے چیئرمین نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے مجھے نواز شریف نائل کر کے دو، اس کے بعد الیکشن میں جاؤ، بلکہ یہاں تک اب انکشافات باجوہ صاحب نے کیے ہیں کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب گرفتاری دینے مریم نواز کے ساتھ ایئرپورٹ پر اتر رہے تھے جولائی میں 2018 میں، تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے، اپنا اون چودھری نے انکشاف کیا کہ جو کہہ رہے تھے وہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا، ان کو گرفتار کروائیں، تو ان کو باجوہ صاحب نے کہا کہ جی آپ چھوڑ دیں، یہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی خوف تھا کہ کہیں یہ مال روڈ پر نہ میاں صاحب نکل پڑے۔ تو جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز خود ایک ریڈ لائن نہیں بناتی کہ یہاں تک ہم نے رہنا ہے اور یہاں تک اسٹیبلشمنٹ نے رہنا ہے، تو یہ ہمارا جو دائروں کا سفر ہے، دائرے کا، یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ جہاں تک آپ نے رومی صاحب سے سوال کیا تھا، اگر آپ نادیہ صاحب کو لینا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ میں ایڈ آف کرنا چاہ رہا ہوں اس میں۔ میاں صاحب جب آئیں گے پاکستان تو یہ بیانیے جس کو اب آج کل اپنا بیانیہ کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا ہے بیسیکلی۔ بیانیہ تو سچ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ابھی تک ہے نہیں، ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کا کاؤنٹر پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، لیکن جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر صورتحال چینج ہو جائے گی۔ ان کے پاکستان میں اترنے کے بعد پھر ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید 2007 میں واپس آ رہی تھیں، ان کے اوپر NRO تھا، NRO کیا ہوا تھا انہوں نے، تو میری جب وہ اپنا ہو رہا تھا، اپنا ملاقاتیں مشرف کے ساتھ ہو رہی تھیں، تو اس دور میں پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ان مذاکرات میں شامل تھی، ان سے جب میں نے بات چیت کرتا تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم صرف پاکستان آنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جب نواز شریف صاحب اہلیت کے ساتھ پاکستان واپس آئیں گے، جب ان کی 2 سزائیں، رومی صاحب نے کہا کہ وہ اہل ہو گئے الیکشن کے لیے، ایکٹ بن گیا، ان کی تحایات نااہلی تو ختم ہوگی، لیکن ابھی بھی العزیزیہ اور ایون فیلڈز میں ان کی سزائیں باقی ہیں، تو لہذا الیکشن وہ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن جب وہ آئیں گے اور ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، ظاہر اپیلوں میں جائیں گے، مریم ہو چکی ہیں اس میں بری، اور دوسرا وہ ارشد ملک صاحب کی آڈیو پڑی ہوئی ہے، جیسے شوکت عزیز صدیقی کا ایفیڈیوٹ پڑا ہوا ہے، تو جب وہ آئیں گے اور یہ اہل ہو جائیں گے سیاست کے لیے، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہوگی۔ پھر کہنے کو میاں نواز شریف صاحب کے پاس جو کچھ ہوگا، جب پھر وہ بولیں گے تو ظاہر ہے ان کا پھر وہ جو ہے وہ بیانیہ خود بخود بننا شروع ہو جائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید نادیہ، یہی بات میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اب جس طرح رضا صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو وہ چند ججز کا، ویسے تو بیانیہ جو ہے وہ اوبویسلی اس طرح میں اتفاق کرتی ہوں سومرو صاحب سے، یہ پروپیگنڈا رہتا ہے لیکن منشور کے اراؤنڈ ہونا چاہیے بیانیہ کارکردگی کے، لیکن انفارچونیٹ ہمارے ہاں جو ہے سیاسی حالات رہتے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں رومی صاحب کے چند جرنیلوں کے اور چند ججز جن کے حوالے سے الزام رہا کہ انہوں نے PTI کا ساتھ دیا ہے، ان کے حوالے سے ان کا تذکرہ کریں گے اور ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے وہ اپنے بیانیے کو۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا موقع ابھی بھی نواز شریف صاحب کے پاس ہے یا ٹرین نکل گئی ان کے ہاتھ سے؟ جیسے ایک مشہور جملہ ہے شیخ رشید صاحب کا، وہی کہتے ہیں ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس فار دی پیسنجر، تو یہ معاملہ نکل چکا ہے ان کے ہاتھ سے، اب ان سے تقاضا مختلف قسم کے بیانیے کا ہوگا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس ابھی موقع ہے؟
نہیں، میرے خیال سے افسا ان کا بیانیہ جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف زیادہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کچھ چند جرنیلوں کے خلاف شاید ہی وہ یہ بیانیہ رکھیں. ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کا وہ ذکر کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سابق آرمی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر کر لیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اپنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور عدلیہ کی جانب ان کا جو ہے وہ بیانیہ رہے گا. کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ستمبر کے اندر جو موجودہ چیف جسٹس ہے ان کی میعاد مکمل ہوگی اور نئے چیف جسٹس کا آنا ہوگا. تو میرے خیال سے یہ وہ موقع جو ہے وہ ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابھی وہ جتنا چاہیں اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جس طرح کی بیان بازی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ شاید یہ بھی کوشش کرنے کی کہ دیکھیں مجھے جس طرح سے نکالا گیا تھا، جس طرح سے عدلیہ نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی اور جس کے کہنے پہ کی تھی، اور وہ کہنا جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا پورا جو رخ ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگا، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے یہ بتانے میں کامیاب ہو کہ میں خود سے نہیں گیا تھا. کیونکہ ان کے لیے یہ بھی تاثر ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جبکہ زرداری صاحب ملک میں رہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ انہیں کور کرنی ہوگی. لیکن اس سب کے باوجود اب جو سب سے بڑی چیز ہے آپ لیے اس وقت پرانی باتیں وہ زیادہ کریں گے کہ جب میں گیا تھا تو کہاں معیشت تھی جس نے تباہ کی ہے، اب اس کو صحیح کرنے میں ہمیں وقت لگے گا. تو وہ کچھ اس طرح کا بیانیہ بنائیں گے. یہ بالکل ممکن، بالکل امکانات ہے، اس کے بھی بہت روشن نظر آتے ہیں جو بات آپ نادیہ کہہ رہی ہیں. میں سومرو صاحب ویسے یہ جسٹ آسکنگ، یہ جو بات ابھی جس تاثر کی نادیہ نے کی ہے یہ تو ہم نے بہت اسٹرانگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اب جن لوگوں نے ووٹ دینے ہیں اس میں ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے اور وہ ہر طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. وہ آپٹکس جس کا پہلے اتنا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا تھا، اب ہم دیکھتے تھے بین الاقوامی سیاست کے اندر آپٹکس بہت میٹر کرتے تھے، لیکن اب ہمارے ہاں بھی ایک اور طریقے سے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین تمام حالات کے اندر ملک کے اندر رہے، اب نہیں معلوم کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن زرداری صاحب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر ملک میں ہی رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب آپ آبویسلی آبزرو کرتے ہوں گے کہ جو نوجوان اب ووٹ ڈالے گا وہ کس قسم کے خیالات اور جذبات رکھتا ہے، اس چیز کا نقصان نواز شریف صاحب کو ہوگا کہ جب مشکل وقت ان کے اوپر آیا، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تنزیہ قسم کے جملے کہے جاتے ہیں کہ دبئی جانے کے لیے کیا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا اسپیسیفکلی ان سے سوال ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور اس کا نقصان میاں صاحب کو ہو چکا ہوا ہے. بار بار ملک سے، یعنی 2 بار ملک سے چلے جانا معاہدہ کر کے، اس کا نقصان ان کو ہوا ہے. 2-3 طرح سے ہوا ہے. ایک تو ان کی پارٹی کے اندر گروہ بندی بہت شدید ہو گئی. کوئی والی وارث نہیں ہوتا نا، جب آپ باہر بیٹھ کر پارٹی زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں چلا سکتے. تو ایک تو یہ نقصان ہوا، پاپولرٹی کے اوپر فرق پڑا، اور دوسرا ڈسکنیکٹ ہوئے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نئی نسل، نوجوان نسل آ گئی ہے، وہ سوال کرتی ہے، وہ پوچھتی ہے. صرف یہ نہیں پوچھیں گے لوگ کہ جی وہ اپنا آپ باہر کیوں چلے گئے، وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. فرق آ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو نقصان جو پنجاب میں ہوا ماضی کے میں، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ پیپلز پارٹی 77 میں ہی تھی. پنجاب یا ملک کے دیگر حصوں میں نسل در نسل لوگ بدلتے گئے. تو پرانے بابے جو تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، نئے لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ آ گئے. یہی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. لیکن اس وقت جو ابھی حالات، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ہے، ان کی پارٹی ظاہر ہے ایک عذاب سے گزری، ایک مصیبتیں انہوں نے جھیلی، انتقام کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو لہذا نواز شریف صاحب آ کر ان سوالوں کے جواب اس انتقام جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی صورت میں دینے کی کوشش کریں گے، ان کی آڑ میں دینے کی کوشش کریں گے. لیکن اب اصل چیز جو ہوگی اب صاحب وہ یہ ہوگی کہ اب نہ لوگ ماضی سنیں گے، نہ لوگ آپ کی مصیبتیں سنیں گے. لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس ہے کیا کرنے کو، آپ آگے کیا دے رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ہوپس دکھائیں، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، پھر اتنے پاکستان کو جو ہے وہ IMF سے نجات دلا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ نہیں کر سکے. تو اب جب میاں صاحب آئیں گے تو لوگ ان سے ان کی فیوچر پلاننگ کا پوچھیں گے. اور میں نے دیکھا ہے ماضی میں کہ پراپر منشور اگر کہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی بناتی ہے تو پیپلز پارٹی بناتی ہے. ایون 2018 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کے پاس پراپر منشور اس طرح نہیں تھا، وہ ماضی کے اوپر چل رہے تھے. پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں تھا، وہ بھی کرپشن کے اوپر چل رہے تھے کہ جن کی کرپشن، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم یہ لے کر آ جائیں گے. تو اب لوگ منشور، کوئی اچھا منشور جو پاکستان کو آگے لے کر چلے، جو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالے. اور پھر ڈار صاحب جیسے منسٹرز، ظاہر وہ بھی لوگ سوال کریں گے کہ آپ کی ٹیم یہی ہوگی
تو وہ لوگ سوال کریں گے کہ اب آگے آپ کے پاس ہے کیا. تو میاں صاحب کو بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آنا ہوگا اور مستقبل کے لیے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے. 2023 کے انتخابات کا منشور ان کا کیا ہوگا, تو اس طرف فوکس کرنا پڑے گا. تب جا کر جو نقصان ان کو ہوا ہے, ظاہر ڈیمیج بہت ہوا ہے. فوکس پنجاب تھا, پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ظاہر پنجاب میں مسلم لیگ نون گرا کر دی گئی تھی کہ جی آئیں آپ پنجاب سے الیکشن لڑیں, تو وہ نقصان میاں صاحب کو ہوا ہے. وہ نقصان ریکور کرنا اور پھر جو نیا ووٹر ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے بہت بڑا چیلنج ہوگا. آپ جب مسلم لیگ نون کی آپ ریلیز جلسے دیکھتی ہوں گی تو اس میں بھی چاہے میاں صاحب کی اپنی جو کبھی کبھی بولتے ہیں, لیکن جو تقریریں کی وہ بھی عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جواب ہوتے تھے, اور مریم نواز صاحبہ کی تقریر بھی کا فوکس پی ٹی آئی کے چیئرمین یا اپنے والد صاحب ہوا کرتے تھے. لیکن انتخابات کچھ اور مانگیں گے ان سے. اب ماضی اور ازالے کی باتوں سے آپ کہتے ہیں آپ, اور جو جس قسم کے ایک ماضی کو محور بناتے ہیں ہمارے عام طور پہ سیاستدان, کافی اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اسے نکل کے پریزنٹ حال میں آنا ہوگا جو اس وقت حالات چل رہے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید نادیہ. اور میں آپ سے آگے جا کے سومرو صاحب پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کرتی ہوں بالخصوص. نادیہ, جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک سخت پریس کانفرنس کی ہے, بڑی واضح الفاظ میں بہت سی باتیں کہی ہیں, اس پہ میں آپ کا تبصرہ چاہتی ہوں. آپ کی نظر میں جب یہ کہا گیا کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے, یہ ہم عام طور پہ سنتے نہیں ہیں. اگر ادارہ اپنے اندر کوئی لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کھل کر اس طرح پریس کانفرنسز میں اس طرح سے اظہار بہت کم ہوتا ہے. لیکن اوبویسلی یہ واقعات اس قسم کے ہیں کہ جہاں پر سویلینز کے بھی ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے اور سبھی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی, کس کس کے لیے پیغام ہے, کیونکہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ جو ہے عدالت کے روبرو بھی اس وقت موجود ہے؟ دیکھیں, یہ پیغام ایک تو واضح طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایک سافٹ کارنر رکھا ہوا تھا تحریک انصاف کے لیے, یا تحریک انصاف کے بیانیے پہ, یا تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا شاید بالکل ٹھیک ہوا. یہ ان کو واضح پیغام تھا. دوسرا, یہ ظاہر ہے کہ عدلیہ کے اندر اس وقت یہ سب جوڈس میٹر ہے, وہاں بھی ان کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ یہ واقعہ جو 9 مئی کو ہوا تھا اس کو نہ بھولا جائے گا, اور اس میں ملوث جو کوئی بھی ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی آئین اور قانون کے تحت. پبلکلی اپنے جو احتسابی عمل میں انہوں نے اناؤنس کیا, ظاہر ہے اپنے ادارے کے لیے بھی, ان کے لیے اپنے اس ادارے میں بھی انہوں نے یہ بتایا. لیکن جہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک کنفیوژن لگا, جیسے بار بار صحافیوں نے بھی پوچھا, ایک رسپانس 9 مئی کے حوالے سے جس وقت یہ واقعات ہو رہے تھے انسٹالیشنز پہ, تو اس وقت یہ سوال تھا کہ وہ سیکیورٹی لیئرز کہاں تھی, بلکہ ہمارے افتخار شرازی صاحب کا یہ سوال بھی تھا, ڈان کے جو افتخار شرازی صاحب ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میچور رسپانس دیا. آپ کو یاد ہوگا ہماری جو پریس ریلیز تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم فوج جو ہے وہ ریاکٹ کرے, اگر وہ ریاکٹ کرتی تو وہ ان کے ٹریپ میں پھنس جاتی, یعنی ان کا جو بیانیہ تھا تحریک انصاف کا سازش کے حوالے سے وہ پھر جو ہے صحیح ثابت ہوتا. تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ پھر یہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غفلت ہوئی ہو غیر ارادی طور پر تو اس لیے ہم ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو غفلت کس سینس میں غفلت ہوئی, کیا کوئی سیاسی جھکاؤ تھا, کیا غفلت سیکیورٹی میں جان بوجھ کر کی گئی تھی, یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن بہرحال خود احتسابی کے اس عمل میں جس میں آپ ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کو, 3 میجر جنرل کو, 7 بریگیڈیئرز کو, ان سب کو اگر آپ فارغ کر دیں نوکری سے, اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 4 سٹار کی نواسی, 2 سٹار ریٹائرڈ کی بیگم, 1 کا داماد, ان سب کے خلاف اس وقت جو ہے وہ احتسابی عمل چل رہا ہے. یہ واضح پیغام تھا افواج پاکستان کی جانب سے کہ 9 مئی کے واقعے میں کسی صورت رعایت ہی نہیں بخشی جائے گی. So I think they were pretty clear on that.
بالکل بالکل یہ جو اور میں سومرو صاحب اس بات پہ ایک تو اس جو بات نادیہ کر رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو آبویسلی ہمارے بیورو چیف افتخار شاہی صاحب کا یہ سوال تھا اور بعد میں بھی کچھ صحافیوں نے ریپیٹ کیا اسی سوال کو مختلف انداز میں، لیکن وہ جواب طلب رہ گیا یہ معاملہ تو جو نادیہ کی طرف سے بھی ابھی ریز کیا گیا. لیکن یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف ان 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہو یا پھر جو جب کیونکہ اسی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ذہن سازی کئی ماہ سے کی جا رہی تھی اور ہم سے جواب طلب کیا جا رہا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جنہوں نے شر انگیز بیانات دے کے اس نوبت تک لوگوں کو پہنچایا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعات 9 مئی کے واقعات کی حد تک ہونی چاہیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یا پھر پی ٹی آئی چیئرمین یہاں تک پہنچے کیسے، اس پوزیشن میں کیسے پہنچے کہ وہ اس حد تک معاملات کو آگے لے جائیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ جائزہ ان محرکات کا بھی جائزہ لینا چاہیے؟ افسا بالکل، یہ معاملہ صرف 9 مئی کا نہیں ہے، 9 مئی کوئی ایک دن نہیں ہوا، برسوں سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی، لوگ تیار کیے جا رہے تھے، ذہن سازی کی جا رہی تھی، اور اس کے ماسٹر مائنڈ ظاہر ہے ایک تو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور پی ٹی آئی چیئرمین کے پیچھے کون تھے یہ بھی دیکھنا ہوگا. قمر جاوید باجوہ صاحب کے انکشافات سامنے ہیں، انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہمارے سر پہ عمران خان صاحب کا بھوت سوار تھا ان کا، تو وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا. 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ایک لیفٹیننٹ جنرل، ان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے نوکری سے نکال دیا ہے، 3 میجر جنرلز کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، 7 بریگیڈیئرز کے خلاف کارروائی جو ہو چکی ہے، بلکہ ہو چکی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ظاہر ہے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین اکیلے نہیں تھے، یہ پروجیکٹ ان کا نہیں تھا، پروجیکٹ جنہوں نے بنایا تھا. اگر اے پولیٹیکل والی بات جو کی گئی تھی اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر باقی جو پیچھے تھے جنہوں نے سالہ سال یہ لوگ تیار کیے، جو آج خود فوج کے اوپر کہیں باہر سے بیٹھ کر حملہ آور ہیں، کہیں اندر سے بیٹھ کر جو سوشل میڈیا پر حملے کر رہے ہیں، تو معاملہ پیچھے لے کر جانا پڑے گا اس احتساب کو، اکاؤنٹیبلٹی کو. جہاں تک یہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے سگنیفیکنس بالکل واضح ہے کہ یہ میں پیغام دیا گیا ہے بار بار. ایک لفظ جو مجھے سننے کو ملا، منصوبہ ساز اور سہولت کار، اور پھر یہ بھی جملہ تھا کہ چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، کسی ادارے میں، کسی حیثیت میں بھی، تو ایک پیغام تھا ظاہر واضح، کیونکہ سہولت کاری سب کو نظر آ رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کون کر رہا ہے، کون ان کو جو ہے وارم ویلکم کرتا ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے یا طلب کروایا جاتا ہے نیب کی تحویل سے. تو یہ پیغام بالکل کلیئر تھا، واضح تھا. ورنہ آپ دیکھیں 14 مارچ جو ہوا تھا، اگر 14 مارچ کو یہ معاملہ روک لیا جاتا، اس وقت اگر رعایت نہ دی جاتی چیئرمین پی ٹی آئی کو، تو 9 مئی نہیں ہو سکتا تھا. 14 مارچ کو اریسٹ وارنٹ عدالت کا تھا جو پیشی کے لیے تھا، اس پر پیٹرول بم گروائے گئے، اس پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا، اس پر گلیل چلائے گئے، اور اس کو آپریشن کہہ کر لاہور ہائی کورٹ نے روکا، کہا کہ جی روک دیں آپریشن، بجائے اس کے کہ جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو آرڈر کیا جاتا کہ آپ سرنڈر کریں، ریاست کو کہا جاتا کہ اپنی رٹ اسرٹ کریں، لیکن اس وقت روکا گیا ریاست کو کہ آپ کوئی کارروائی نہ کریں. تو ظاہر ہے وہ پھر سہولت کاری کا جو لفظ بار بار استعمال ہوا ہے وہ ایک پیغام ہے، اور وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ پیغام کس کی طرف تھا اور وہ پیغام کیوں تھا. اصل بات جو ہے وہ مجھے جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو انداز بیاں تھا وہ ذرا جذباتی تھا، آج پرجوش تھا اور فیصلہ کن تھا، کہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ نظر آ رہا تھا کبھی نہ کہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں بات کرنے کو تیار ہوں، آرمی چیف بیٹھ جائیں، فلاں بیٹھ جائیں. ایک تو اس وجہ سے بھی ذرا انداز آج مختلف تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کے لیے بھی پیغام تھا کہ ہم نے اپنے سابق آرمی چیف کی نواسی، وہ اپنا ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، سابق جرنیلز کی بیگمات کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم کسی کے ساتھ لفظ تھا، جملہ تھا کہ چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں ہم ان کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے یا ان کو کیفیت کردار تک پہنچایا جائے گا. تو بڑا واضح پیغام تھا اس پریس کانفرنس میں. یقیناً 2 اہم باتیں رہیں، منصوبہ ساز اور سہولت کار کے الفاظ کا بارہا جو استعمال کیا گیا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین، جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے، اور عوفیہ اور سومرو صاحب دونوں ہی اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. تو بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात कर रहे हैं जो मुल्क के अंदर एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है, दूसरी तरफ बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई के लिए ऐसा नज़र आता है पार्टी की हद तक तो जो हालात बन रहे थे उन पार्टी से लोग निकल कर दूसरी जमातों के अंदर जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई के चेयरमैन की हद तक हालात इतने साजगार अब नज़र नहीं आते उनके मुस्तकबिल के हवाले से। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं सोमरो साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं, कराची के अंदर जो देखा गया वो कोई अच्छे टेस्ट पे नहीं गई है बात पीपल्स पार्टी के लिए। ये महज मेयर कराची के इंतखाब का मामला था, लेकिन इल्ज़ामात बहुत संजीदा हैं जो धांधली के हवाले से लगे हैं। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं पहले नादिया से ये जानना चाहूँगी। नादिया, वो आपने उसको डायरेक्टली कवर किया कराची में रहते हुए और सोमरा साहब ने भी ऑब्वियसली, लेकिन जो इल्ज़ामात की नौयत है वो बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हुई नजर आई, बड़े संगीन किस्म के हैं। जमात इस्लामी खास तौर पे बहुत वोकली हाफिज़ नईम साहब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप समझती हैं कि अब अगर ये तासुर जाता है कि पीपल्स पार्टी नई फेवरेट है तो ये कैसा होगा पीपल्स पार्टी के लिए और कैसा है इस वक्त? देखिए, ये कहना कि नई फेवरेट है ये तो अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हाँ अलबत्ता पीडीएम जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है, जब कभी भी इलेक्शन होंगे अगली हुकूमत जो है वो प्लस माइनस इन्हीं लोगों की होगी। अब वो कौन सी जमात क्या लेती है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दौड़ इसी की लगी हुई है। और आजकल ये जो आप तुंज़र तेज बयानात आपने पहले देखे होंगे बजट के वक्त, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से आए थे, जिस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने कहा था कि वो फंड मख्तस नहीं किए गए, बाद में जब वो मख्तस कर दिए गए तो उन्होंने बार बार याद दिलाया कि आप तो मेरे अंकल डार हैं और जरदारी साहब जो है वो यारों के यार हैं। फिर आसिफ जरदारी साहब ने भी एक जगह एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं नून लीग को कभी धोखा नहीं दूंगा। तो मेरे ख्याल से अब जो मामलात होंगे वो ये तय किए जा रहे हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा, सदारत किसके पास होगी। ये वो चीजें हैं जो आपस में डिसाइड होनी है। और जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे और अगरचे नवाज शरीफ जो है वो वापस आकर लीड भी करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इन बयानात में तेजी आएगी, क्योंकि नून लीग तो बरमला ये कह चुकी है कि वो अगला वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब को ही देखना चाहते हैं। और जाहिर है ये जो कानून साजी की गई ताकि उनकी अहलियत जो है ताहयात से खत्म किया जाए, वो इसीलिए की गई ताकि वो कंटेस्ट कर सकें और उनको एक मरतबा फिर वो नून लीग जो है वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर देखना चाहती है। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक अलाइन है, क्या वो ये अगली बारी जो है वो उनको देने को तैयार है या नहीं, ये कबल अज़ वक्त है कहना। ये जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे वो होंगे। जहां तक मेयर की इलेक्शन का हवाला है, जाहिर है बिल्कुल आपने सही कहा, इट वॉज इन बैड टेस्ट। और ये हमने पहले भी देखा है कि एक होती है कि अवाम ने आपको मुंतखब किया है, अब वो मुंतखब अराकीन ने जब बाय लॉ बैठ कर उन्हीं में से किसी एक को मुंतखब करके लीडर ऑफ द हाउस बनाना है, पर ये जो जोड़ तोड़ का सिलसिला होता है इसमें पीपल्स पार्टी हमेशा बाजी ले जाती है। अब वो किस तरह से ले जाती है जाहिर से हम किसी तरह से प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन इल्जामात उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा लगते हैं कि आया वो आखिर में लोग कहाँ स्लिप हो जाते हैं, क्या उनको खरीद लिया जाता है, क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, क्या उन्हें जबर से कहीं बंद कर दिया जाता है, क्या इसमें और अवामिल शामिल होते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो इस वक्त जमहूरियत पर बहुत मैं कहूँगी कि एक बड़ा सवाल भी है, बड़े कंसर्निंग भी है, क्योंकि अगर इसी किस्म की सियासत रही तो जब आम इंतखाबात होंगे और उसके बाद जब लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब किया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये फिर एक बहुत बैड टेस्ट होगा। जमहूरियत की नफी होती है इसमें कि ऐन वक्त में आपके लोग गायब हो जाए। अब यहाँ पर जब इलेक्शन जब जो काउंसिल है जब वो फाइनली इजलास के लिए आएगी तब वो मुअम्मा सॉर्ट आउट होगा कि वो 30-31 लोग जो तहरीक इंसाफ के गायब हुए हैं वो आखिर हैं कहाँ, वो अभी तक सरफेस पे नहीं आए। तो मेरे ख्याल से कि इन चीजों से हमें आगे निकलना होगा, अवाम के वोटों के ऊपर जीत करके अददी अक्सरियत हासिल करे, न कि फिर ये जोड़ तोड़ की सियासत इस तरह से की जाए। सोमरो साहब, अब आप इसके ऊपर तबसरा कीजिएगा पीपल्स पार्टी के लिए। इस एज ऑफ नाउ ही हम ऑब्वियसली जो बात कर रहे हैं वो उसी अंदाजे के मुताबिक है, लेकिन जोड़ तोड़ की जो महारत है ये पंजाब में कारगर होगी, बिलखुसूस जब नवाज शरीफ साहब भी ग्राउंड में मुमकिन तौर पर अगर आ जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा जो अब तक जो एक्टिविटी जरदारी साहब ने पंजाब के अंदर की है इस हवाले से। और दूसरा ये जिस तरह नादिया ने भी जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि एक तरफ कुर्बत का इजहार किया जाता है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी पोजीशन लेने की भी कोशिश करती है कि हम मुनफरिद हैं, ना हम पीडीएम का हिस्सा है, मौशी पॉलिसी की भी जो है वो उसकी ओनरशिप भी नहीं लेते हैं। तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन के अंदर भी पुल ऑफ कर पाएंगे, ये जो थोड़ा फासला इख्तियार करना जो इस वक्त की पॉलिसी है बिलखुसूस नून लीग की हुकूमत में रहते हुए? देखिए अफसा, इलेक्शन जब होंगे, मैदान जब लगेगा तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज
آپ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آئیں گی. ان کی حکمت عملی ایک ہے انتخابات کے لیے، جو انتخابی میدان ہوگا اس کے لیے، اور دوسری ہے پوسٹ الیکشن. پوسٹ الیکشن پھر دیکھا جائے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر، کیونکہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا، یہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب ایون پاکستان پہنچیں گے بھی تو وہ سمپل میجورٹی شاید لے پائیں. پنجاب کا ووٹ بہت زیادہ تقسیم ہو چکا ہوا ہے. میاں صاحب پنجاب سے ہی ووٹ لیتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب سے ہی ووٹ لیا تھا، ان کے پاس خیبر پختونخوا تھا، لیکن انہوں نے پنجاب سے نون لیگ کا ووٹ توڑا تھا. پیپلز پارٹی اپنا حصہ بڑھاتی آ رہی ہے. کراچی کا الیکشن ظاہر ہے اس کے اوپر سوالات ہیں، جائز سوالات ہیں. اب اس میں پی ٹی آئی کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ ان کو اس کو فائدہ دے رہی ہے. جو میئر کے الیکشن میں 2 روز پہلے جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں انہوں نے اپنے 11 یا 16 جو تھے یو سی چیئرمین ان کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا. اب ظاہر پارٹی سے نکال دیا، وہ ڈی سی تو نہیں ہو سکتے، تو پارٹی سے نکالنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو پیپلز پارٹی کی جھولی میں پھینک دیا. تو وہ اس کے اوپر سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میں یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح وہ 2018 کے بعد مسلسل واحد پارٹی ہے جو مسلسل کچھ نہ کچھ حاصل کر رہی ہے. ضمنی انتخابات ملتان کے ہوں، ضمنی انتخابات کراچی میں جو ہوئے تھے، چاہے مدوخیل والا ہوا ہو یا وہ ملیر والا جو تھا حکیم بلوچ والا، جہاں سے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو انہوں نے شکست دی تھی. تو پیپلز پارٹی اپنی اسٹرینتھ بہتر کرتی جا رہی ہے. ہاں پنجاب کی حد تک جنوبی پنجاب میں کافی پوٹینشیل ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا. سینٹرل پنجاب میں ایشو ہوگا پیپلز پارٹی کو، لیکن اگر پیپلز پارٹی 2 4 5 سیٹوں کے فرق سے مسلم لیگ نون سے زیادہ سیٹیں لے جائے گی تو پھر ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا پرائم منسٹر بنائیں. اگر مسلم لیگ نون کی سیٹیں زیادہ ہوگی پیپلز پارٹی سے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا. پھر مسلم لیگ نون کو پہلے آفر کریں گے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر بنائیں. لیکن یہ سارا کچھ ابھی کچھ عرصے میں چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں گی. کچھ وقت میں کچھ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آبویسلی کچھ قبل از وقت ہے پوچھنا بھی اور کہنا، لیکن جنوبی پنجاب آپ سمجھتے ہیں ایز آف ناؤ وہاں پر پیپلز پارٹی کے چانسز گین کرنے کے زیادہ ہیں. بہت بہت شکریہ امداد سومرو صاحب اور نادیہ نقی صاحبہ، آپ دونوں کے قیمتی وقت اور قیمتی رائے کے لیے. اس پروگرام میں رضا رومی صاحب بھی شامل رہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.